अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं हबीबा आज आप सब लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ सबके ऑफिशियल चैनल पे हर्ब का लास्ट पार्ट लेकर। तो जी बस कितनी छोटी सी नॉवलेट थी और अब इसका आखिरी पार्ट है आज, और फिर हम हर्ब को गुड बाय कह देंगे। वैसे मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है और आप लोगों ने क्या कुछ सीखा इससे, और आपको मेरी आवाज़ में कैसी लगी है। ये सब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब के चैनल पे नए हैं तो सबको सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नॉवेल्स हब, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जी मेरा इंस्टा हैंडल अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहें तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सब के ऑफिशियल चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद दी वेबसाइट। अच्छा जी, सब जो है ना वो एक पब्लिशिंग वेबसाइट है। अगर आप कोई भी न्यू राइटर हैं या फिर किसी भी राइटर को जानते हैं या फिर आपको अपना कोई वर्क जो है वो पब्लिश कराना है तो आप सबको ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें मेल कर सकते हैं या फिर आप उन्हें इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हैं अगेन उसी लिंक से। और अगर आपको खुद से भी पढ़नी है ये पीडीएफ, खुद आप चाहें कि आप ये पढ़ें नॉवलेट, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बगैर किसी ताख़ीर के हम अपनी नॉवलेट को स्टार्ट करते हैं। दूसरा दिन फजर की अजान के साथ ही शुरू हुआ। नमाज बाद जमात के बाद लश्कर रवानगी की तैयारियों में लग गई। रास्ते में कभी चट्टेल मैदान तो कभी घाटियाँ आईं। उस दिन के अख्ताम पर उन्होंने पहाड़ के दामन में पड़ाव डाला। उस रात सबसे पहले ही यूसुफ सो गया। सैफुद्दीन कच वर्सब सलार बेब्रिस के तकारीर ने उनके जज्बे बुलंद किए। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद मामूल के मुताबिक सब सोने लगे। उस रात सबसे पहले यूसुफ नींद की वादियों में उतर गया। गालिबन पिछले रात की नींद मुकम्मल ना होने के बायस गलबा था। अमर और ज़िहाक भी खामोशी से सो गए। सोने से पहले अमर ने मुहाफ़िज़ सिपाहियों को आँखें खुली रखने की ज़रूर कहा था। अगला रोज़ उसी मामूल के मुताबिक शुरू हुआ, मगर जब सूरज सवा नेज़े पर पहुँचा तो अमीरुद्दीन बेब्रिस ने हाथ के इशारे से दूर एक वादी की जानिब इशारा किया। वहाँ या निजालत, वो है हमारी मंजिल, या गाजी या शहादत। मगरिब तक वो उस वादी में आन पहुँचे। वादी कुदरती नज़ारे से भरपूर थी। एतराफ़ में हल्के ढलवान पर मुश्तमल सरसब्ज़ पहाड़ियाँ एन अरबी ज़ुबान में चश्मे को कहते हैं। चूँकि वहाँ चश्मा मौजूद था तो इर्द गिर्द की ज़मीन सरसब्ज़ और नरम थी। उस मैदान के एन जालूद उस वजह से कहा जाता है कि यहाँ हज़रत दाऊद ने जालूद को कत्ल किया था। वादी किनारे वो उस रात ख़ैमे जंद में सैफुद्दीन कच ने बेब्रिस की ज़ेर निगरानी अहम सिपह सलारों को अपने ख़ैमे में बुलाया। चूँकि अमर को बेब्रिस बेहतर तौर पर जानता था, उसी की वजह से यूसुफ और ज़िहाक भी सैफुद्दीन के ख़ैमे में दाखिल हुए। ख़ैमे की वस्त पर उस वादी का नक्शा पड़ा हुआ था और इर्द गिर्द चिराग जल रहे थे। उन्हें सर के ख़म से खुशामदीद कहा गया। बेब्रिस सैफुद्दीन के पास खड़ा होकर कल के मुतालिक हिदायत देने लगा। मैं उनका तरीका उन पर ही पलटूंगा, वो संभल नहीं पाएंगे, कदबू का कुछ नहीं कर पाएगा। बेब्रिस ने इख्तितामिया जुमला कहा। आला। सैफुद्दीन कच ने तारीफ़ी नज़रों से बेब्रिस को देखा। जितने सिपाही चाहिए तुम्हें, उन्हें मंसूबे के मुतालिक आगाह करो ताकि वो तैयार रहें। खुदा यकीनन हमारे साथ है। सब ने इंशाअल्लाह कहा। यूसुफ की नज़रें बार बार सुल्तान की जानिब बढ़ रही थी। वो उनसे राज़ी था क्योंकि उसे गुमान था खुदा भी उनसे राज़ी है। अमर, तुम अपने दोस्तों के साथ रहोगे। तुम सब सफ़े अव्वल से लड़ रहे होगे। जिन सिपाहियों को मैं घाटी में घात लगा कर बैठने का कहूँगा उसके लिए तुम मेरे साथ चलोगे और सिपाही चुनने में मदद करोगे। सैफुद्दीन की भारी और रौबदार आवाज़ पर अमर ने सर तस्लीम ख़म किया। सफ़े अव्वल सुनकर यूसुफ के लब मुस्कान में ढले, और जब वह ज़िहाक के साथ ख़ैमे से बाहर निकला तो यूसुफ ने बच्चों की तरह खुश होकर ज़िहाक से मुखातिब हुआ कि तुमने सुना, अमीर बेब्रिस ने सफ़े अव्वल कहा, मैं सफ़े अव्वल में लड़ने वाला हूँ। मैं भी। ज़िहाक ने खुशी से उसे गले लगाया। इशा के बाद उस रात यूसुफ देर तक कुरान पढ़ता रहा। हालांकि ज़िहाक की ख्वाहिश थी जंग से पहले यानी आखिरी रात वो यूसुफ से काफ़ी देर तक बातें करता रहे। यूसुफ कुरान पढ़ता रहा और अमर जल्दी सो गया। यूसुफ का इंतज़ार करते करते ज़िहाक सो गया। यूसुफ कुरान पढ़ता रहा। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो बेहद खुश था। उसे अपने बाबा भी याद आ रहे थे। उसे अपना भाई उमर भी याद आ रहा था।
بابا کریم، زینب، عتبہ اور عبید بھی یاد آ رہے تھے۔ کئی جذبات ایک ساتھ ابھرنے لگے تھے۔ قرآن بند کر کے اس کے چمڑے کے غلاف پر ہاتھ پھیرا، ایک نظر اٹھا کر عمر اور ضحاک پر ڈالی اور پھر خیمے سے باہر نکل گیا۔ ساز و سامان والے خیمے میں قرآن کو اونچی جگہ پر رکھا۔ یہ قرآن یوسف کے کہنے پر عمر سپہ سالار بیبرس کے خیمے سے اٹھا لایا تھا۔ چونکہ اس وقت وہاں جانا ممکن نہ تھا، سو یہیں رکھنا اسے بہتر لگا۔ باہر نکل کر وہ کافی دیر تک آسمان کو تکتا رہا۔ وہ سیاہ آسمان دمشق کے پہاڑی سلسلوں میں موجود غار میں بدلنے لگا۔ جن دنوں زینب تندرست ہونے لگی تھی تو یوسف نے اسے ان اشعار کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ اطراف میں محبت والے اشعار کا ہیں، تم نے کیا لکھا تھا؟ یوسف اس کے سرہانے بیٹھا تھا، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ جواباً زینب نکاہت سے مسکرائی تھی۔ وہ وہیں گھر میں رہ گئے۔ تم نے لکھے تھے، تمہیں یاد ہوں گے، ابھی دہرا دو۔ ابھی یاد نہیں آ رہے وہ لفظ۔ زینب نے لحاف کو مزید اپنی طرف کھینچا تھا۔ چلو سادہ الفاظ میں اعتراف کر لو۔ تمہیں ابھی بھی اعتراف کی ضرورت ہے کہ تمہیں میری محبت پہ یقین نہیں؟ دیکھو تم مجھے باتوں میں نہ الجھاؤ، اچھا؟ نمر بھائی آ گئے۔ زینب کے سرد سے کہنے پر یوسف نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ زینب ہنسنے لگی۔ تم مجھے ستاتی ہو، تمہیں مزہ آتا ہے کیا؟ مجھے تمہیں دیکھنے سے بھی لطف پہنچتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں یوسف۔ یوسف کا منہ خوشگواریت سے کھل گیا۔ یا اللہ، بالآخر زینب خانم نے یوسف جوینی سے محبت کا اعتراف کر لیا۔ کیا مجھے آج رات نیند آئے گی؟ نہیں۔ وہ رات ڈھلی تو اگلے روز زینب اس کے ساتھ نہیں تھی، اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ وہ منظر ڈھل کر اسی آسمان میں بدل گیا۔ یوسف ابھی تک کھڑا آسمان کو تک رہا تھا۔ اپنی نم آنکھوں کو ہتھیلی سے صاف کر کے وہ خیمے میں چلا گیا۔ رات کی تاریکی کو فجر کی سفید دھاری نے عدم ہونے نوید سنائی۔ فجر کی اذان بلند ہوئی۔ کچھ ہی وقت بعد فجر کی نماز کے لیے سپاہیوں کے صفے بچ گئے۔ امام آگے بڑھا، پہلی رکعت میں سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اس پر سرور تلاوت نے دلوں میں ایمان کے حلاوت کو گرما کیا۔ فجر کے بعد افراتفری پھیل گئی، جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سارے سپاہی قطار در قطار میدان کے جانب بڑھنے لگے۔ سورج اپنی جگہ پکڑنے لگا۔ وادی تھم کر سنسنی خیز انداز میں میدان کو تکنے لگی۔ منگولوں کے قدموں کی چاپ دور دور تک سنی جا سکتی تھی۔ ہر سپاہی اپنے مستعد جسم و تن نگاہوں سے دشمن پر نظر رکھے کھڑا تھا۔ صف اول کے سپاہیوں میں یوسف، ضحاک، عمر ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان سے چند قدم آگے رکن الدین بیبرس کھڑا تھا۔ لشکر کے وسط پر سیف الدین کچ اور دیگر سپاہی تھے، اور بیرس کے حکم پر کئی سپاہی پہاڑیوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ منگول لشکر کدبوگا کی سربراہی میں ہی قدم قدم ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بہت جلد وہاں جنگ شروع ہونے والی تھی، بس امیر کے ایک حکم کی دیر تھی۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ عین جالود کے مقام پہ دو قومیں آپس میں دو بدو تھیں۔ ایک اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا تھا اور دوسرا طاقت چاہتا تھا۔ ایک کی تلوار دوسرے کی تلوار سے ٹکرا کر چنگاری کو جنم دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ان دونوں کی تعداد تقریباً ایک جتنی تھی، بس فرق یہ تھا کہ منگولوں کے سپاہی جنگ کے نصب و ضبط سے واقف تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی پہلے جنگ نہیں لڑی تھی۔ وہ بس ایمان کے جذبے سے سرشار تھے۔ لیکن دونوں لشکروں کے امیروں کو دیکھا جائے تو وہاں مملوکوں کا پلڑا بھاری تھا، کیونکہ ان کا امیر رکن الدین بیبرس تھا۔ بیبرس عین جالود کے علاقے سے اچھی طرح واقف تھا، اور وہ لڑک پن کی عمر میں منگولوں کی قید میں بھی رہ چکا تھا، تبھی وہ ان کی چالوں سے بھی کافی حد تک واقف تھا۔ دوسری جانب منگول لشکر کو ہلاکو خان کی کمی پورے عرصے میں محسوس ہوتی رہی۔ سیف الدین کچ کے مشورے پر جنگ کی پوری منصوبہ بندی بیبرس نے کی تھی۔ اس نے اپنی فوج کا بڑا حصہ قریبی پہاڑوں میں چھپا دیا تھا، اور اب ایک چھوٹا لشکر لیے ان سے ہمت آزمائی کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا مسلمانوں کا لشکر جنگ لڑنے کے بجائے ان کو تھکانے میں طاقت لگا رہی تھی۔ یوسف، عمر، ضحاک صف اول سے لڑ رہے تھے۔ وہ ہر وار سے خود کو بچاتے اور منگول سپاہیوں کو محفوظ کر دیتے۔ یوسف چاہ کر بھی دبی مسکان کو اپنے لبوں سے جدا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس جنگ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور اسے ایک ماہر تلوار بازی کی صورت حرکت دیتے منگولوں کے سر قلم کرتا جاتا تھا۔ پھر ایک دم وہ ہوا جس نے منگولوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کی فوج واپس پلٹنے لگی۔
منگول حیرت سے ان کو دیکھے گئے۔ مسلمان ڈر کر واپس بھاگ رہے تھے۔ کیا واقعی؟ منگولوں کے لشکر کے امیر قطبوغہ نے بلند آواز میں ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان اب گھوڑوں پہ سوار پہاڑوں کے بیچوں بیچ آگے کی سمت بھاگتے جا رہے تھے اور منگول ان کے پیچھے تھے۔ جب وہ ان پہاڑوں میں بالکل وسط میں پہنچے تو وہ رک گئے۔ منگول فوج بھی ان کے مد مقابل رک گئی۔ تبھی منگولوں کے پیچھے سے اور دائیں بائیں سے بھی مسلمانوں کے 3 لشکر نمودار ہوئے۔ منگول بوکھلا گئے۔ وہ چاروں طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ چکے تھے، لیکن منگول تو ٹھہرے منگول، کسی سے کم وہ بھی نہیں تھے۔ ان کے لمحے بھر کی بوکھلاہٹ کے بعد میں ضد بدل گئی اور وہ جم کر لڑے، حتیٰ کہ ایک وقت کو ایسا لگتا تھا کہ مسلمان جنگ ہار چکے ہیں۔ تبھی سیف الدین نے اپنے سر سے حفاظتی خود اتار کر پورے لشکر کو للکارا، اسلام کی خاطر آگے بڑھو۔ اپنے سلطان کا جذبہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے ہمت دکھائی۔ فیصلہ کن جنگ جاری تھی، کبھی مملوک غالب آتے تھے، کبھی منگول۔ تبھی منگولوں کا امیر کمانڈر قطبوغہ مسلمانوں کے ہاتھوں پر مارا گیا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب جنگ کا فیصلہ مملوکوں کے حق میں آیا۔ اپنے کمانڈر کو مردہ دیکھ کر منگولوں کا لشکر افراتفری کا شکار ہو گیا اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور اب وہ بھاگ نکلنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ کوئی کہتا ہے دیکھو مسلمان تو جیت گئے، لیکن کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ لیکن رکیں، کوئی ان جانوں کو ضائع سمجھتا ہے تو کوئی ان کو کامیاب گردانتا ہے۔ فرق صرف سوچ کا ہے۔ جنگ قربانیاں مانگتی ہے، کئی گھر اجاڑ دیتی ہے، اس کے لیے کبھی پہل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب ظلم بڑھ جائے، فتنہ بڑھ جائے، اللہ کو پس منظر ڈال کر بلایا جائے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو قربانیاں اور اجڑے ہوئے گھر ہیں، یہ دنیا کی آنکھ سے وجود رکھتے ہیں اور دنیا تک محدود ہیں۔ آخرت میں ان سے بڑھ کر کوئی خوش نہ ہوگا، ان سے بڑھ کر کسی کا خوبصورت قصر نہ ہوگا۔ جنگ لباس میں بھاگتے منگولوں کے پیچھے یوسف پیش قدمی کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ تبھی اچانک اس کے جسم میں کچھ پیوست ہوا۔ اس کی سمجھ نہ آیا کیا ہوا تھا۔ جب سر جھکا کر اس نے اپنے سینے کی جانب دیکھا تو وہاں خون سے رنگی ہوئی تلوار کی نوک نظر آ رہی تھی۔ تلوار اس کی پر سے پار ہو کر دل کے قریب مقام سے نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے تلوار کو واپس اس کے جسم سے نکالا گیا۔ یوسف پہلے گھٹنوں کے بل زمین پہ گرا، پھر مکمل ڈھیر ہو گیا۔ یوسف پر وار کرنے والا منگول زخمی ہو کر گر کر کافی وقت سے مردہ ہونے کی اداکاری کرتے لیٹا رہا۔ جب مسلمان بھاگتے منگول کے پیچھے جا رہے تھے تو وہ اٹھا اور اس کے سامنے یوسف تھا۔ اس نے عجلت سے وار کیا۔ اس منگول نے بھاگنے کی صحیح کی تھی، مگر اس وقت اس کو مارا گیا تھا۔ اس کا تن سے جدا سر یوسف کے سرہانے پڑا تھا۔ سحاق جلدی سے اس پر جھکا۔ یوسف تکلیف سے کرا رہا تھا، پھر ایک دم مسکرانے لگا، بلکہ ہنسنے لگا۔ یوسف آنکھیں بند نہیں کرنا۔ سحاق اس کے سر کو اپنے گھٹنے پر رکھے کہہ رہا تھا۔ سحاق نے ارد گرد نظر دوڑائی، یہاں کہیں مرہم نہیں تھا۔ وہ جنگ کے میدان میں اپنے ساتھ طبیب نہیں لاتے تھے، جو زخمی ہوا سے جنگ ختم ہونے کے بعد ہی لے لیا جاتا تھا۔ مجھے کوئی خوف نہیں، یا غازی یا شہید، جنگ میں تو ہماری ہی فلاح ہے سحاق۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کی سرمگی آنکھوں میں سکون اترا ہوا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میرے سینے سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ زیادہ نہ بولو، بس آنکھیں کھلی رکھو۔ سحاق فکر مندی سے مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اسے لشکر کی فکر نہیں تھی، جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، مسلمان جیت چکے تھے، منگول بس اپنی جان بچانے کے در پہ تھے۔ اسے یوسف کی فکر تھی۔ میں تو ویسے بھی شہید ہونے والا ہوں، تو گھڑی تو مجھے بولنے تو دو۔ سحاق وہ جیسے اس سب سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ایسے عامل کی مثل جس نے اپنے حصے کا کام کر لیا تھا اور اب فراغت میں دوست سے باتیں کرتے اپنی تھکن اتار رہا تھا۔ اسے رہنما کی شاباشی کی مکمل توقع تھی۔ نمر نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میرا عمر ہے وہ، اسے دیکھ کر ہمیشہ مجھے عمر کی خوشبو آئی۔ سحاق تمہیں نہیں لگتا جس نے اس کو اغوا کیا تھا، اس نے نمر کو اس کا نام غلط بتایا ہے، کیونکہ وہ تو چھوٹا تھا نا۔ نمر میرا عمر ہے سحاق۔ یوسف کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح نہیں تھی۔ یوسف، میری جان یوسف، تم گھوڑے کا سفر کر سکو گے میرے پیچھے؟ تم طاقت سمجھتے ہو اپنے آپ میں؟ میں نے عبدالعبر کو بھیجا طبیب لانے کو، پتہ نہیں وہ کیوں دیر کر رہا ہے۔ تم آنکھیں نہ بند کرنا، وہ آتا ہی ہوگا، صحیح؟ بات کرتے سحاق کی آنکھیں گیلی ہو رہی تھیں۔
یوسف کو وہ بچپن سے جانتا تھا، دمشق کی گلیاں ان کی دوستی کی گواہ تھی۔ زینب انتظار کر رہی ہوگی، کہہ کر عجیب انداز میں یوسف مسکرایا اور پھر ہنس دیا۔ ضحاک رونے لگا۔ یوسف پھر سے کچھ کہنے لگا تھا، پھر رکے بغیر بولے جا رہا تھا۔ 4 سال بعد دمشق مملوک سلطنت 1264۔ عین جالوت کی جنگ جیتنے کے بعد قدس کا لشکر دمشق پہنچا۔ دمشق کی فضا بدل چکی تھی۔ شہر جو منگولوں کے سائے تلے سہم چکا تھا، اب گلیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ لوگ گھروں سے نکل کر مملوک لشکر کا استقبال کر رہے تھے۔ قدس کا چہرہ تھکن سے چور مگر مطمئن تھا۔ اس کے پیچھے امیر رکن الدین بیبرس اور عمر بھی آ رہے تھے۔ ضحاک نہ جانے کس جانب چل دیا تھا۔ کچھ روز وہاں رہ کر قدس نے دمشق سے مصر واپسی کا فیصلہ کیا۔ عمر وہیں رک گیا اور لشکر کے کئی سپاہی جن کا تعلق دمشق سے تھا وہ بھی وہیں رک گئے۔ امیر لشکر بیبرس اور سیف الدین قدس لشکر لے کر مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ لشکر جیسے ہی العریش کے قریب پہنچا، رات کو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، مگر اسی رات سیف الدین قدس کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ صبح ہر جانب تحیر بھری نظریں ایک دوسرے کو تکنے لگیں۔ ان کے قتل ہوتے ہی رکن الدین بیبرس نے حکومت سنبھال لی۔ ہر جانب سرگوشیاں پھیلنے لگیں کہ سیف الدین قدس کو بیبرس نے قتل کیا ہے۔ ان کے نزدیک وجہ یہ تھی کہ معرکے عین جالوت سے قبل سلطان مصر سیف الدین قدس اور رکن الدین بیبرس کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بیبرس کے تصرف میں دے دیے جائیں گے، مگر فتح کے بعد سیف الدین مکر گیا۔ یہی وجہ بنی کہ ان کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی تھی اور چند ہی دنوں بعد سیف الدین کے قتل نے بیبرس کو مشکوک کر دیا تھا۔ بیبرس انتہائی ذہین و بہادر سپاہی تھا۔ جب وہ سلطان بنا تو بھی ہر جگہ فاتح ٹھہرا۔ اس کے دور میں نظام بہتر ہونے لگا اور مملوک سلطنت ترقی کرنے لگی۔ دمشق ان کے قبضے میں تھا اور عباسی خلافت، جس کا 6 سال قبل خاتمہ ہو چکا تھا، اب وہاں اپنا ہی شہزادہ بیٹھا کر بس ظاہری طور پر عباسی خلافت کو ایک دفعہ پھر سے قائم کیا گیا۔ صبح کی دودھیا روشنی دارالحدیث النوریہ کی کھڑکی کے سرکے ہوئے پردے سے چھن کر اندر جا رہی تھی۔ اندر سر پر ٹوپی پہنے بچے اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ بچوں سے گزر کر آگے جاؤ تو ایک اور کمرہ نظر آتا تھا، جہاں نوجوان حدیث و قرآن کی تفسیر کی ذنہیم کتابیں سامنے رکھے غور و فکر میں مصروف تھے۔ سامنے چلتے جاؤ تو کمرے کے مرکزی جگہ پر ضحاک اب اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ شیخ نجار تاجر آیا ہے، آپ کا پوچھ رہا ہے، ایک نوجوان نے جھکی آنکھوں سے ضحاک سے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ضحاک مسکرایا۔ اس کے شاگرد اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ جنگ کے بعد اب وہ حدیث و قرآن کی تفسیر پڑھانے میں وقت صرف کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ طالب علم کو واپس بھیج کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ باہر راہداری تھی، سرخ اینٹوں سے بنی راہداری۔ وہ قدم قدم چلتا باہر تک آیا۔ صبح کی ٹھنڈی دھوپ نے ہر جانب خوشگوار روشنیاں بکھیر رکھی تھیں۔ باہر نجار تاجر اپنی اونٹنی پر لدے سامان کے ساتھ کھڑا تھا۔ خوشگواریت سے بغل گیر ہوئے اور پھر جدا ہوتے مخاطب ہوئے۔ دارالحدیث، تم معلم بن چکے ہو؟ ضحاک، مجاہد کے پاس قرآن و حدیث کی سمجھ نہ ہو تو وہ مجاہد کیسا؟ ضحاک کے لہجے اور انداز میں اب ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا، ایک جاذبیت تھی اس کے چال میں، اس کے چہرے سے سنجیدگی بھری شفقت کا ظہور ہوتا تھا۔ وجہ فرمایا تم نے، تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ نجار اونٹنی پر لدے سامان کو ٹٹولنے لگا۔ تم نے عرصہ لگا دیا، خراسان پسند آ گیا تھا یا وہاں شادی کر لی تم نے نجار؟ جنگ کی وجہ سے رک گیا تھا۔ کھینچ کر اس نے ایک امامے کے لیے مختصر کپڑا نکالا۔ پھر قاہرہ گیا، سلطان بیبرس کی خدمت میں تحفہ پیش کیا اور اب واپس آیا ہوں۔ اس نے وہ کپڑا ضحاک کے جانب بڑھایا۔ شاید میرے فرشتوں کو پہلے سے علم ہو گیا تھا کہ ضحاک معلم بن چکا ہے، یہ اتفاق ہے۔ ضحاک مسکرا دیا اور تشکر بھرے الفاظ کہے اور پوچھنے لگا، حالات کیسے تھے قاہرہ میں نجار؟ اچھے تھے، ہم ترقی کر رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں۔ جانتا ہوں، عمر کی دوستی ہے ان سے، ہم ان کے حکم کے تابع ہیں۔ تم خوش نہیں ہو؟ میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ مگر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں رہی، نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے، مگر خیر، تم تھک چکے ہوگے، تم آرام کرو، شام میں ملتے ہیں۔ تحفے کے لیے ایک دفعہ پھر سے شکریہ۔
نجار پھر سے بغل گیر ہوا اور اپنی اونٹنی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ جیسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ واپس ضحاک کے جانب مڑا۔ عمر سے یاد آیا، حکمت زہری کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ ضحاک ایک دم مڑا۔ کیا؟ مجھے بتاؤ۔ حکمت زہری کا نام سن کر وہ جھلٹ سے اس تک آیا۔ خراسان سے قاہرہ جاتے ہوئے الخلیل کے سرائے میں رکا تھا، پھر حکمت زہری سے ملنے ان کے پاس گیا تو ان کے فرزند شمس نے بتایا حکمت زہری وفات پا چکے ہیں۔ ان اللہ! ضحاک ایک دم ششدر رہ گیا۔ یہ حیرت معمولی نہ تھی، بالکل بھی نہ تھی۔ عمر ان کی عزت کرتا تھا، میں نے ان کی مالی مدد بھی کرنا چاہی۔ شمس نے حامی بھر لی، مگر ان کی بیٹی بہت خوددار ہے، انکار کر دیا اس نے۔ خیر، سوچا عمر کو خبر بھی کر دوں۔ تم ٹھیک ہو؟ عام سے انداز میں بتاتے جب نجار کو ضحاک کی حیرت کچھ غیر معمولی لگی تو نجار پوچھ بیٹھا۔ ہاں، اس نے بڑبڑا کر کہا، اور پھر اجلت سے الوداعی کلمات کہہ کر اس نے نجار کو رخصت کیا۔ اگلے ہی لمحے ضحاک اجلت میں قدم بڑھاتا دارالندوہ کی وہ جانب بڑھا۔ سیم، تم عمر اور شیخ ابو سلیمان کو خبر کر دینا کہ میں الخلیل جا رہا ہوں۔ عمر کو یہ بھی کہنا حکمت زہری وفات پا چکے ہیں، تم بس نام لینا، وہ سمجھ جائیں گے یاد سے، حکمت زہری۔ کہہ کر اجلت سے وہ مڑا اور استبل کی جانب بھاگا۔ یوسف کا سیاہ گھوڑا جو کہ اب اس کے استعمال میں تھا اسے باہر نکالا اور رکاب پر پاؤں رکھتے گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے کی باگ کھینچ کر اسے دوڑاتے شہر کے خارجی راستے کا رخ کیا۔ ضحاک، حکمت زہری کا بابا کریم کی طرح خیال رکھنا، میں شہید ہو جاؤں تو بھی۔ ضحاک کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ وہ یہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا دل لرزنے لگا۔ وہ کیسے وعدہ خلافی کر سکتا تھا؟ ضحاک سفر پر روانہ تھا، گھوڑا سرپٹ بھاگتے الخلیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، اس نم آنکھوں میں ایک منظر ابھرنے لگا۔ وہ دمشق کے پہاڑیوں میں کھڑا تھا۔ یوسف نے اپنے گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھ کر باغ سنبھالتے سوار ہو گیا۔ گھوڑے پر سوار ضحاک نے گردن موڑ کر ایک نظر نمر کو دیکھا جو سپاہ چہرے کے ساتھ ان دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے چلے آئے، گھوڑے سرپٹ کچی اور گیلی زمین پر دوڑ رہے تھے۔ دمشق کی پہاڑیاں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ آسمان صاف تھا مگر ہوا کل رات کی بارش کی وجہ سے خنک تھی۔ ان کے کھلے لباس ہوا میں جھول رہے تھے۔ صبح کی روشنی شام کی سیاہی میں بدل گئی۔ وہ مسلسل گھاٹیوں سے ہوتے ایک نخلستان میں ایک پتلی نہر کنارے آ رکے تھے۔ سفر ابھی 2 دن باقی تھا اور آرام کے لیے یہ جگہ بالکل موزوں تھی۔ یوسف نہر کنارے لیٹ گیا اور آسمان کو گھورنے لگا۔ آسمان اب بھی صاف تھا اور موسم معتدل۔ ضحاک فکر مندی سے یوسف کو تکنے لگا۔ وہ پورے سفر کے دوران ضروری گفتگو کے علاوہ خاموش ہی رہا تھا۔ ضحاک نے 1-2 دفعہ بات چھیڑنے کی کوشش کی تھی مگر یوسف نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ عشاء پڑھ کر جب وہ سرسبز زمین پر لیٹ گئے تو ارد گرد محض جھاڑیوں میں چھپے زیز ایک کیڑا جو مسلسل آوازیں نکالتا ہے، اس کی آوازیں تھیں۔ کافی دیر خاموشی کے بعد یوسف نے پوچھا، تم لوگ کیسے بچ نکلے؟ دمشق میں جو ہوا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مجھے عمر نے قاہرہ سے مدد کے لیے پہلے ہی بھیج دیا تھا، مگر عمر نے مجھے بتایا وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ زینب، عمر نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ زینب ان کو نہیں ملی، نہ مسجد بلال میں جہاں عورتوں نے پناہ لی تھی، نہ گھر پر۔ یوسف خاموشی سے آسمان کو سیاہ ہوتے تکتا رہا۔ جو بھی گھروں میں چھپ گئے تھے ان کو باندی بنا دیا گیا تھا بعد میں۔ ممکن ہے وہ ڈر کر گھر میں چھپ گئی ہوگی اور عمر کے وہاں پہنچنے سے پہلے کسی نے اس کو باندی بنا دیا ہوگا۔ ضحاک اس خاموشی کے بڑھنے کے لیے مزید احتمالات پیش کرتا رہا۔ اس کی کوکھ کے گرد زخم تھا، کسی نے اس کو زخمی کیا تھا ضحاک؟ یوسف کی آواز رنجیدہ تھی۔ اس نے زینب سے کبھی یہ سوال نہیں کیے تھے۔ اس کے تندرست ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور ویسے بھی ان سوالات کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ تم نمر کو مدد کے لیے بھیج سکتے تھے یوسف، وہ سفر کے قابل نہ تھی، مگر نمر تو تھا، وہ لے آتا مرہم۔ کتنا عرصہ لگتا اسے، اور کیا ضمانت تھی کہ وہ محفوظ واپس لوٹ آتا؟ شروع کے دنوں میں حالات سازگار نہ تھے، ہم غار تک سے نکلتے نہیں تھے۔ یہ تو وقت کے ساتھ ان کی کھوج کم ہوئی تو وہاں آ پہنچے اور ہم نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ روز اول سے حالات ایسے نہ تھے۔ تمہاری بات درست ہے، میں خود بڑی تگ و دود سے تم تک پہنچا۔ کچھ دیر خاموشی چھا گئی تو یوسف نے اسے شیبہ کی غدار ہونے کا قصہ دہرایا، کیسے اس نے یوسف کو قید کیا اور کیسے نمر کی مدد سے وہ بھاگ نکلا۔ جب وہ خاموش ہوا تو ضحاک نے پہلے تو اس کے جذباتی طور پر اس کے غم کو سہارا دیا،
لیکن کچھ دیر بعد وہ مصنوعی خفگی سے یوسف سے مخاطب ہوا۔ ویسے دیکھ لیا، تم بڑا شیبہ شیبہ کرتے تھے، شیبہ کی وجہ سے تم نے مجھے نظر انداز کیا کئی دفعہ۔ تم تو پورا وقت کتابوں میں پڑے رہتے تھے، تیر اندازی کے لیے تھوڑی آتے تھے تم۔ پھر بھی میں ایک بہترین جنگجو ہوں، پتہ ہے۔ یوسف پھر سے اپنے قول میں سمٹ گیا۔ 2 دن بعد وہ الخلیل آ پہنچے۔ یوسف کو حکمت زہری سے جنگ لڑنے سے پہلے ایک آخری بار ملنا تھا۔ الخلیل کی عرب و عجم لوگوں اور ان کے مختلف زبانوں کی گونج سے بھری گلیوں سے گزرتے وہ حکمت زہری کے گھر آن پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ کون ہے؟ ایک نسوانی آواز گونجی۔ یوسف اس آواز کو جانتا تھا۔ یوسف جوینی، حکمت بابا جانتے ہیں مجھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو حکمت زہری بخوشی دمکتا چہرہ لیے ان کے استقبال میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ان کا جھریوں سے مزین چہرے پر نور تھا، جھریاں جن میں زمانے کے درد رقم تھے۔ میرے یوسف کہتے وہ یوسف سے گلے ملے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں میں دیکھ نہ پاؤں گا۔ وہ گلگیر ہوئے، وہ اس کے کان کے قریب کہہ رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہوا یوسف کو کہ ایک دم ہچکی بن گئی۔ بابا، میں تکلیف میں ہوں، میرا خاندان شہید ہو گیا۔ وہ رو رہا تھا، یوسف رو رہا تھا۔ میرے بیٹے، میرے یوسف۔ حکمت زہری نے اس کی پیر کو ہاتھ سے سہلایا، اور پھر جب جدا ہوئے تو اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے مخاطب ہوئے۔ تم میرے بیٹے ہو، میں زندہ ہوں، شمس تمہارا بھائی ہے، ہم تمہارا خاندان ہے۔ ضحاک دروازے سے 2 قدم پرے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر کوئی یوسف کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتا، کیوں کچھ لوگوں میں کشش ہوتی ہے، ہر کوئی ان کو قبول کر لیتا ہے، ہر کوئی ان کو جگہ دے دیتا ہے۔ شاید وہ صدیق و امین ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں۔ ضحاک کو خود پر رشک آیا، یوسف اس کا دوست تھا۔ وہ جب اندر آ بیٹھے، حکمت زہری نے ان سے دمشق کا حال پوچھا، اور پھر جب باتیں ختم ہوئیں تو وہ ضحاک کے جانب متوجہ ہوئے۔ یوسف نے اس کی تعریف کی اور اپنے قریبی ساتھی ہونے کا بتایا۔ تھوڑی دیر بعد شمس بھی ان سے آن ملا۔ اب کی بار وہ بہتر انداز میں ملا، خوشگواریت سے سب کی خبر لی۔ عشاء کی اذان ہوئی تو یوسف نے مسجد جانے کا خیال ظاہر کیا، مگر حکمت زہری نے گھر میں ہی جماعت کروانے کا مشورہ دیا۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، چلنے میں دقت ہوتی تھی، سب نے حامی بھر لی۔ عشاء ان سب کے ایک ساتھ صحن میں پڑھی گئی۔ یوسف امام تھا، سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرنے لگا۔ ضحاک، شمس و حکمت زہری مقتدی تھے۔ یوسف کی تلاوت سے حکمت زہری کا گھر لطف اندوز ہو رہا تھا، گویا باقی پوری دنیا خاموش ہو چکی ہو۔ تہہ خانے میں موجود کتب خانے میں بیٹھی حکمت زہری کی بیٹی کتاب ہاتھ میں تھامے اسے تلاوت کو سن رہی تھی۔ قریب طاق میں پڑی شمع زرد روشنی بکھیر رہی تھی۔ عشاء پڑھ کر سب سونے کی تیاری میں لگ گئے۔ حکمت زہری نے صحن میں ہی سب کے لیے کھلے آسمان تلے بستر کا بندوبست کیا تھا۔ ہر جانب مقدس خاموشی چھا گئی تھی۔ اس پورے تاریک صحن میں صرف ایک زاویے میں شمع جل رہی تھی۔ یوسف کافی دیر تک سے آسمان کو تکتے ہوئے کچھ سوچنے میں مشغول رہا۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے نظر اٹھا کر شمس کے بستر پر نظر ڈالی۔ شمس اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ کافی دیر بعد بھی شمس بستر پر نہیں آیا۔ یوسف اپنے بستر سے اٹھا، ضحاک کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوسف قدم قدم چلتا دروازے تک گیا۔ ایک پٹ کھول کر باہر جھانکتے ہی وہ رک گیا۔ سامنے استقبالیہ سیڑھیوں پر شمس ہاتھوں میں چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ یوسف نے گہری سانس لی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شمس، کیا ہوا ہے؟ یوسف نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم یہاں نہ آیا کرو یوسف، جو تکلیف ہوتی ہے۔ شمس سر جھکائے روٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اداسی کا عنصر غالب تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے شمس، تم کہو گے تو میں نہیں آؤں گا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں شمس، میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہم فجر کے بعد ویسے بھی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، پھر کون جانے کوئی رہتا ہے یا نہیں۔ یوسف نے دھیمے لہجے میں نرمی سے کہا، تمہارے لیے بابا کی آنکھوں میں محبت اور اپنے لیے حقارت دے کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یوسف، کیا میں جہاد پر نہیں جا رہا؟ اس میں کوئی قباحت ہے؟ شمس گردن موڑ کر کرخت لہجے میں یوسف سے مخاطب ہوا۔ قباحت ہے شمس۔ گھر پر مصیبت ٹوٹ پڑنے پر بھی کوئی فرد خاموش بیٹھا رہے تو اس کی خاموشی بیٹھنے میں قباحت ہے۔ جہاد ہی صرف اسلام نہیں، اسلام محبت اور امن کا دین ہے۔ جہاد بھی امن ہی ہے۔ تم پچھلی گفتگو بھول گئے ہو۔ غلط بیانی نہ کرو یوسف۔ ایک دم شمس کی آواز اونچی ہو گئی، مگر اس میں غصے و غیر سے زیادہ رنجیدگی و دکھ تھا۔ دفاعی جہاد،
دفاع جہاد کہہ کر تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو اقدامی جہاد کی بھی باتیں تم لوگ ہی کرتے ہو؟ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تم مجھے بتاؤ قرآن میں لکھا ہے کہ مشرکین کو قتل کرو جہاں وہ نظر آئیں۔ میں ہمیشہ اس آیت کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس آیت پر کوئی یقین نہیں۔ میں خود سے جھوٹ بولتا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں خود سے جھوٹ بولتا رہا ہوں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، مگر ایسا نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو ایسا نہیں ہے۔ ایک دم شمس کی آواز رن گئی اور آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ وہ رو رہا تھا، شمس سر جھکائے رو رہا تھا۔ یوسف بس اسے دیکھے ہی گیا۔ اس نوجوان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ وہ بیک وقت رنج و غیظ میں مبتلا تھا۔ شمس، یوسف نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ میں تھک گیا ہوں، میں کسی دن یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ سر جھکائے رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ شمس، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سے دھتکار ملتی تھی اور ان کی بات کو نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ بھی روتے تھے۔ وہ خدا کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر روتے تھے۔ رونے میں کوئی حرج نہیں شمس، اگر کسی موضوع کی لا علمی پر رونے میں حرج ہے۔ شمس نے اسی طرح بیٹھا رہا۔ یہ آیت محض ان مشرکین کے لیے تھی جنہوں نے عہد شکنی کی تھی۔ تمہیں اس آیت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں شمس۔ اگر یہ آیت عام حالات پر مطابقت رکھتی تو اسلام کبھی لکم دینکم والی دین کا قائل نہ ہوتا۔ غیر مسلموں سے جزیہ لینے والے بجائے ان کے قتل پر بات ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کی ممانعت نہیں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین۔ تم سمجھ رہے ہو میری بات؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور ناحق کسی کو قتل کرنا گناہ کبائر میں سے ہے۔ تو تمہیں کیوں لگتا ہے یہ آیت آج کے دور پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ میں اقدامی جہاد کے حق میں ضرور ہوں، مگر یہ اقدامی جہاد کے متعلق آیت نہیں ہے شمس۔ تم جس سے قرآن سیکھ رہے ہو وہ تمہیں بہکا رہا ہے، درست تشریح نہیں کر رہا۔ شمس نے اتنی جلدی سے گردن موڑی کہ اس میں سے چٹکنے کی آواز آئی۔ یہ آیت عہد چکنی کے بارے میں ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ 4 حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کی عہد شکنی کی سزا ہے یہ، اسے اقدامی جنگ نہ کہو۔ اقدامی جنگ کیوں جائزہ ہے تمہارے نزدیک؟ وہ بھی تو زبردستی ہے۔ دین میں زبردستی نہیں، مگر حاکمیت ہے، جس کی کائنات اسی کی حکومت۔ یہ اتنا آسان ہے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، بس اپنے دوست بدلو یا اپنا استاد۔ شمس کچھ دیر تک ساکن پلکوں سے یوسف کو تکتا رہا۔ واقعی یہ سب اتنا آسان تھا؟ اس کے دل میں اطمینان اترنے لگا تھا۔ اس نے پھر سے سر موڑ کر ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس کی کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں کبھی یہاں نہیں آؤں گا، مگر تم وعدہ کرو تم حکمت بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، تم یہیں رہو گے۔ بے شک تم جہاد کے لیے نہ ہو، بے شک تم حکمت بابا کے سامنے بھی نہ جاؤ، مگر تم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤ گے شمس۔ یوسف نے اسے خاموش دیکھ کر کہا اور پھر اٹھنے لگا۔ میں چلتا ہوں، فجر کے بعد لشکر جہاد میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مڑنے ہی لگا تھا کہ شمس کی سادہ آواز گونجی، تم جنگ جیت جاؤ گے۔ یوسف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شمس اس کو ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر اداس مسکراہٹ تھی۔ جب جیت جاؤ تو ادھر ضرور آنا یوسف، مجھے تم سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یوسف نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ شمس اداسی سے یوسف کو پلٹ کر جاتے دیکھتا رہا۔ جب فجر پر ان کی آنکھ کھلی تو سب نماز کی تیاری میں لگ گئے اور غیر معمولی طور پر امامت کی جگہ شمس نے پکڑ لی۔ میں امامت کراؤں گا۔ حکمت زہری نے حیرت سے شمس کو دیکھا اور پھر یوسف کو۔ یوسف مسکرا دیا۔ حکمت زہری نے سر جھکا لیا، مگر ان کے چہرے کی مبہوم مسکان کسی سے ڈھکی نہ رہ سکی۔ جب نماز ختم ہوئی تو حکمت زہری ان کے لیے رخت سفر تیار کر کے گھوڑے کی زین میں بھرنے لگے۔ یوسف شمس سے گلے ملا اور اسے دعا دی۔ جواباً شمس نے یوسف کو جلدی واپس آنے کی دعوت دی اور پھر وہ حکمت زہری کی طرف متوجہ ہوا۔ حکمت بابا، مجھے دعا دیں کہ فتح ہمارے حصے میں آئے۔ تم میری ہر دعا میں شامل ہو یوسف، جنگ ختم ہو جائے تو تم میرے پاس آنا، تمہارا گھر اب یہ ہے۔ حکمت زہری سے جدا ہو کر وہ گھر سے نکلے، رکاب پر پاؤں رکھ کر گھوڑے کی باگ کھینچی اور ایک الوداعی نظر حکمت زہری اور شمس پر ڈالی۔ وہ دونوں ان کو رخصت کرنے باہر تک آئے تھے۔ جب ان کے گھوڑے الخلیل کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو یوسف ضحاک سے مخاطب ہوا۔ ضحاک، حکمت زہری کا بابا کریم کی طرح خیال رکھنا، میں شہید ہو جاؤں تو بھی۔ میں ضرور رکھوں گا یوسف۔ ضحاک ایک دم ہچکیوں میں رونے لگا تھا۔ اب وہ منظر کہیں نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ یوسف منو مٹی تلے دفن تھا۔ اس نے اپنی شہید دوست سے کیے وعدے کا پاس تک نہیں رکھا تھا۔ حکمت زہری 2 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔
اور ضحاک کو بھی علم ہو رہا تھا وہ کیسا دوست تھا۔ الخلیل مملوک سلطنت۔ مٹی سے تعمیر شدہ ایک 4 دیوار کی کھلی ہوئی چوکھٹ سے جھانک کر دیکھو تو ایک نوجوان چاک کے ذریعے مٹی کے برتن بنانے میں منہمک تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پیالے کو ایک خاص شکل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس مٹی سے بنے کمرے نما گھر کی دیواروں پر جگہ جگہ تختے نصب تھے جن میں ایک ترتیب سے مٹی بنے برتن رکھے ہوئے تھے، مگر ان سب برتنوں میں ایک شے مشترک تھی، ان سب کی ساخت ناہموار تھی۔ وہ نوجوان غالباً ابھی برتن بنانا سیکھ رہا تھا، اس کے ہنر میں پختگی نہ تھی۔ چاک پر گردش کرتے برتن سے اس کا ہاتھ ہٹا جب دروازے سے ایک ادھیڑ عمر عورت داخل ہوئی۔ بیٹے السلام علیکم۔ اس عورت کا لب و لہجہ اطراء کی مانند تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ اس نوجوان نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ بالکل ٹھیک، بتاؤ میرے برتن تیار ہو گئے؟ جی میں نکال کر دیتا ہوں۔ جلدی سے اس نے ہاتھ پانی میں ڈال کر صاف کیا اور پانی رومال سے خشک کر کے دیوار پر لگے تختوں کی جانب بڑھا۔ تم ماہر نہیں ہو اس کام میں، مگر سستا بیچتے ہو، اس لیے تمہارے پاس آتی ہوں۔ جی بس سیکھ رہا ہوں۔ اس نوجوان نے چند برتن تختے سے اٹھا کر میز پر رکھے۔ تم اجنبی ہو یہاں، کہاں کے رہنے والے ہو؟ خراسان۔ خراسان، فارسی زبان ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ جی نمر نام ہے۔ منگولوں نے تو تباہی مچا رکھی ہوگی وہاں۔ جی بس یہی سمجھیں، اسی لیے ادھر آ گئے ہو۔ تمہارا خاندان کدھر ہے؟ وہ شہید ہو گئے اور میں نے ہجرت کر لی۔ نمر نے دوبارہ جھوٹ بولا۔ کیا یہ جھوٹ تھا؟ خدا رحم کرے تم پر، کسی چیز کی ضرورت تو مجھے بتانا، تم اکیلی نہیں ہو یہاں، اپنے مسلمانوں کے درمیان ہو، محفوظ رہو۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ وہ دھیڑ عمر عورت برتن اٹھائے بالآخر واپس مڑ گئی تو نمر نے سکھ کا سانس لیا اور واپس آ کر چاک کو چلانے لگا، مگر اگلے ہی لمحے باہر شور مچ گیا، لوگوں کے جگڑنے کا شور۔ نمر عجلت سے اٹھا اور 2 قدم آگے بڑھا، دروازے کے باہر جاگا۔ لوگ اس شور کی جانب بھاگنے لگے تھے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ دکان کا دروازہ بند کر کے وہ خبر لینے کی غرض سے اس شور کی جانب لپکا۔ عجلت سے قدم بڑھاتے بالآخر وہ اس بھیڑ تک پہنچ گیا۔ خدا کی پناہ، یہ علم کی آڑ میں خدا کی نافرمانی چل رہی ہے۔ ایک عالم میں کتاب ہاتھ میں لیے چیخ رہا تھا۔ نمر نے نظر اٹھا کر ایک منزلہ عمارت کو دیکھا۔ کتب خانہ برائے خواتین۔ دیوار پر نصب تختی پر یہ لفظ کندہ تھے۔ اس کتب خانے کے سامنے مجمع کھڑا تھا، کتاب ہاتھ میں تھامے وس میں ایک عالم غضبناک آواز میں چیخ رہا تھا۔ اس بھیڑ میں ہر ایک کے چہرے پر اشتعال کا عنصر تھا۔ عربوں کے ساتھ اجنبی مسافر بھی تحیر سے اس منظر کو تک رہے تھے۔ سحر گناہ عظیم ہے اور یہ لوگ ہماری عورتوں کو سحر کے طریقے سکھا رہے ہیں، وہ چلایا۔ نمر نے دیکھا کہ مکتبہ کے دروازے کی اوٹ میں ایک نوجوان لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں شمس المعارف کا نسخہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہمارے مفتیوں نے ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ اس میں سحر کے طریقے اور شیطانی مواد ہے، اور یہ کتاب اس کتب خانے برائے خواتین میں پایا گیا۔ ایک نوعمر بچی کیا مکتبہ چلائے گی؟ اسے کیا علم، اسے کیا سمجھ؟ جب ہم نے مخالفت کی تو الٹا ہماری مخالفت کی گئی، ہمیں پسماندہ اور کند مغز کہا گیا، دقیانوسی خیالات کا جانا گیا۔ کیا آج آپ سب نے دیکھا نہیں کہ کون درست تھا؟ جیسے جیسے وہ شخص بولتا گیا اور لوگ اور مشتعل ہوتے، معاملہ بگڑتا جا رہا تھا۔ حکمت زہری کی بیٹی عزیزہ کی اس کتب خانے کو اس وقت بند کر دیا جانا چاہیے، اور اس دختر حکمت زہری کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرے اور خدائے ذوالجلال کے سامنے توبہ طائب ہو۔ لوگ اس پر رضامندی اختیار کرنے لگے تھے۔ کتب خانے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی عزیزہ پریشانی سے دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ نمر آگے بڑھا اور اونچی آواز میں اس عالم سے مخاطب ہوا۔ یا شیخ، یہ نسخہ پچھلے کئی سالوں سے حکمت زہری کے کتب خانے میں موجود تھا۔ مفتیان اکرام کا فتویٰ کچھ ہی عرصے قبل آیا ہے، حکمت زہری کی بیٹی کو اس فتوے کا علم ہی نہ تھا۔ اس بھیڑ میں موجود ہر شخص نے گردن موڑ کر نمر کو دیکھا۔ کتب خانے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی عزیزہ نے رک کر اس اجنبی خیر خواہ کو دیکھا۔ دیکھتے ہی وہ ششدر رہ گئی۔ یہ وہی تھا۔ نمر نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑا۔ اور یہ آپ کا طریقہ ہے جو آپ کو کندہ مغز کہلواتا ہے؟ آپ اکیلے جان کر ان سے بات کرتے تو وہ کب کا یہ نسخہ ضائع کر دیتے کہ یہ معجب طریقہ ہے یوں خواتین پر لعن طعن کرنے کا۔ یکدم بھیڑ پلٹ کر اس عالم کو تند نظروں سے تکنے لگی۔ ہم نے کیا تھا، ہم نے اکیلے میں بھی بات کی، مگر ہماری بات نہیں سنی گئی۔
وہ عالم ہڑبڑا کر چلایا، جھوٹ نہ بولے شیخ ناویدہ، بھری بھیڑ میں دن کی روشنی میں یہ خدا کو حاضر ناظر جان کر جھوٹ بولنے والے، خدا ذلیل و خوار کرتا ہے اسے، اب کبھی نہیں آئے ہمارے پاس۔ عزیزہ رعبدار آواز میں دروازے کی اوٹ سے مخاطب ہوئی، اور تبھی گھوڑوں کی ٹاپوں نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ نمر نے گہری سانس لی، اسے اس کتب خانے کا کوئی علم نہ تھا، مگر یوں بھرے بازار میں کسی خاتون پر لعن طعن کرنا اسے برا لگا تھا، اور آگے کی کہانی اس نے خود ہی اس لڑکی کے حق میں گڑھ لی۔ 9 سال منگولوں کی قید نے نڈر پن اور چال بازی تو سکھا ہی دی تھی۔ جب سب غیر معمولی طور پر اس نوارد گھڑ سوار کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے بھی غور سے اس جانب دیکھا، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سامنے ضحاک کھڑا تھا، لوگ اسے یا شیخ کہتے عقیدت سے مل رہے تھے۔ ضحاک نے بھیڑ کے متعلق پوچھا تو اس عالم نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی مان لی۔ ضحاک دارالحدیث النوریہ میں بطور محدث کام کر رہے تھے، اور الخلیل کے سب علماء ان سے واقف تھے۔ دارالحدیث النوریہ کی حیثیت کسی جامع سے کم نہ تھی، تبھی وہ سب عقیدت سے ان کے جانب لپکے تھے۔ حکمت زہری کی بیٹی ضحاک کو پہچان گئی۔ ضحاک نے اسے کتاب کتب خانے سے ہٹانے کا کہا تو اس نے مسکرا کر سر تسلیم غم کیا۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور بھیڑ جھٹ گئی، مگر نمر وہیں رکا رہا۔ اسے ضحاک سے یوسف کے متعلق پوچھنا تھا۔ جنگ کے بعد وہ کہاں گیا تھا؟ کہ یوسف دمشق میں تھا؟ یہی سوال پوچھنے کی غرض سے وہ ضحاک کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ضحاک نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ شمس بھی آن پہنچا۔ ضحاک شمس اور عزیزہ کی جانب متوجہ تھا۔ وہ ان سے ان کی والد کی تعزیت کر رہا تھا اور دیر سے آنے پر معذرت خوانا لہجے میں تاخیر کی وجہ بتا رہا تھا۔ عزیزہ بار بار نظر پھیر کے ضحاک کے عقب میں کھڑے نمر کو تکتی تھی۔ نمر وہیں عقب میں کھڑا انتظار کرنے لگا، کیوں درمیان میں ٹوکنا اسے اچھا نہ لگا۔ تبھی ضحاک نے لاشعوری طور پر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ ضحاک کو دیکھتے ہی وہ جلد سے آگے بڑھا، افرت جذبات سے نمر کو گلے لگایا۔ عزیزہ اور شمس کتب خانے کے دروازے کے پاس کھڑے ان کو دیکھتے رہے۔ تم ٹھیک ہو نمر؟ کہاں تھے تم؟ نمر کو ضحاک کے اتنی گرم جوشی سے ملنے کی توقع نہ تھی۔ وہ تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے، بلکہ انہوں نے بات ہی نہیں کی ان دمشق کے سلسلے وار پہاڑیوں میں۔ یوسف کہاں ہے؟ نمر نے سوال کے بدلے میں سوال کیا۔ یوسف نے جام شہادت پی لیا، جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ نمر ساکن بس ضحاک کو دیکھتا رہا۔ اسے نہ جانے کیوں تکلیف ہوئی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا جذبات کے لیے اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی، مگر پھر بھی۔ ایک دم شمس نے حیرت سے عزیزہ کو دیکھا، عزیزہ نے بھی جواباً شمس کو دیکھا۔ شمس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے یوسف کا انتظار کرتا رہا تھا۔ اس نے یوسف کے کہنے پر قتادہ سے دوستی بھی ختم کر دی تھی۔ ان 4 سالوں میں نہ جانے کتنی دفعہ اسے خیال آیا کہ شاید یوسف شہید ہو گیا ہو، مگر وہ اس خیال کو ہمیشہ جھٹک دیتا تھا۔ وہ مصروف ہو گیا ہوگا، اسے یاد نہ رہا ہوگا، وہ خود کو بہلاتا رہا۔ مگر آج ضحاک ہی کہہ رہا تھا کہ یوسف شہید ہو گیا ہے تو اسے تکلیف کیوں نہ ہوتی؟ کاش کہ وہ یوسف کے ساتھ جاتا۔ نمر، ضحاک نے اس کے بازو تھام لیے، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہیں۔ نمر جبرا چہرے پر سنجیدگی تاریکے کھڑا رہا، اندر سے اس کا دل تکلیف سے گلبلا رہا تھا۔ یوسف کو لگتا تھا کہ بچپن میں اس کا بھائی جو گم ہو گیا تھا وہ تم ہو، عمر۔ ضحاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نمر ششدر ہو کر دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ تم سے بے حد محبت کرتا تھا عمر، اس نے پورا عرصہ تمہیں ڈھونڈا، اس کا دل کہتا تھا کہ تم عمر ہو۔ ایک آنسوؤں کا پھندا نمر کے حلق میں اٹک گیا۔ اسے نگلنا چاہ رہا تھا مگر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اور تمہیں میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تم یوسف کے بھائی ہو یا نہ ہو، لیکن میرے نزدیک رہو گے۔ میں تمہیں اکیلے نہیں رہنے دے سکتا۔ یہ یوسف کا گھوڑا ہے، اب تک میں استعمال کرتا رہا، مگر ابھی تمہارا ہے، کیونکہ دوست کا حق بعد میں ہوتا ہے، پہلے بھائی کا آتا ہے۔ ضحاک کی آواز رن گئی۔ نمر نے بڑی کوشش کی وہ خشک آنکھیں لے کر یہاں سے پلٹ جائے اور کبھی کسی سے نہ ملے، مگر ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا اور لڑکتا ہوا اس کے لباس میں جذب ہو گیا۔ اجلت سے اس نے آنکھیں صاف کی۔ اگلے ہی لمحے ضحاک نے اس کو گلے لگایا۔ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نمر کی آواز رن گئی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں تو جذبات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جہاں زینب کی قبر ہے۔ حکمت زہری کی بیٹی عزیزہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسے کچھ یاد آیا، 4 سال پرانا خواب میں وہی تھا، وہ جو یوسف کی پہلی دفعہ ان کے گھر سے جانے والی رات اس نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ خواب میں اس نے دیکھا تھا ایک اجنبی
بھری بھیڑ میں اس کی حمایت کر رہا ہے، مگر اس کا لہجہ فرق ہے، خالص عربی لہجہ نہیں، ایسے جیسے وہ کافی عرصے کسی دور دراز علاقے میں گزار آیا ہو۔ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، پھر وہ دیکھتی ہے ایک تختے پر کندے ہوئے الفاظ، کتب خانے برائے خواتین، پھر ایک اور آواز گونجتی ہے، حکمت زہری کی بیٹی عزیزہ کس کتب خانے۔ آگے کے الفاظ کسی شور نے اچک لیے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ عزیزہ نے ایک بار پھر سے نمر کو دیکھا، ہاں یہ وہی تھا، اس کا خواب سچ ہو گیا تھا۔ میں ان کے پاس جا رہا ہوں، نمر نے حت المقدور اپنے لہجے کو سنبھال کر کہا۔ ٹھیک ہے، مگر تم لوٹ آؤ گے میرے پاس دمشق میں۔ نمر نے اس بات میں سر ہلایا اور گردن موڑ کر یوسف کے سیاہ گھوڑے کو دیکھا، اس کی جانب بڑھا، اس کے جسم کو ہاتھ سے سہلایا اور رکاب پر پاؤں رکھتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوا۔ زحاق کو آنکھوں سے الوداع کہتے وہ مر گیا۔ اس کے جاتے ہی زحاق شمس کی جانب متوجہ ہوا، مگر حکمت زہری کی بیٹی عزیزہ اس اجنبی کو دور ہوتے دیکھتی رہی۔ دمشق، مملوک سلطنت۔ نمر دمشق کے سلسلہ وار پہاڑیوں میں موجود یوسف کی قبر کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھا۔ یوسف اور زینب کی قبر درمیان بس 2 قدموں کا فاصلہ تھا۔ وہ خاموشی سے بس یوسف کی قبر کو دیکھتا رہا، آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ مجھے نہیں معلوم یوسف کہ تم میرے بھائی ہو، خدا جانے، لیکن اگر تم واقعی میرے بھائی ہو تو میں بدبخت ہوں۔ کوئی اپنے بھائی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا دل بھر آیا ہے، آج میرا جانے کتنوں برسوں بعد رویا ہوں اور مجھے مسلسل رونا آ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دو یوسف، انہیں تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دو۔ نہ جانے کتنی دیر وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اس قبر کو دیکھتا رہا۔ اسے بارہا یوسف اور اپنی گفتگو یاد آتی رہی تھی، جنہوں نے اس سلسلہ وار پہاڑیوں اس غار میں کی تھی۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ پوری زندگی وہ اپنے خاندان کو ڈھونڈتا رہا، اب بھی وہ تذبذب کا ہی شکار تھا۔ کیا وہ ایک اجنبی کے لیے آنسو بہا رہا تھا، یا اس کا دل گواہی دے چکا تھا؟ جب رات کی سیاہی پھیلنے لگی تو وہ یوسف کی قبر کی مٹی کو ہاتھ سے چھوتے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب یاسین مکمل ہوئی تو وہ اٹھا اور الوداعی نظر قبر پر ڈالتے مڑا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان سلسلہ وار پہاڑیوں سے دور ہوتا آ گیا۔ اناطولیہ، سلجوق سلطنت، 1264۔ یہ وہ دور تھا جب اناطولیہ میں صرف نام کی سلجوق سلطنت باقی تھی، در حقیقت اختیار منگولوں کے پاس تھے۔ 20 برس پہلے منگولوں سے جنگ ہار جانے کے بعد سلجوق سلطنت کمزور پڑ چکی تھی۔ سلجوق سلطنت کی کمزوری کے بعد اناطولیہ میں کئی علاقائی ترک سرداروں نے اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ ہر قبیلے کی الگ خود مختاری سربراہی ہوتی تھی اور ہر ایک کا الگ سردار۔ انہی میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس کا سردار ارطغرل غازی تھا۔ اسے ارطغرل غازی کی بیٹے عثمان نے آگے جا کر عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ منظر ایک جنگل کا تھا، جنگل میں دور دور تک خاموشی تھی، وہاں موجود درخت بے اقامت تھے۔ انہی درختوں میں سے ایک قدیم متناور درخت جس کی چھاؤ گھنی تھی، اسے ٹیک لگائے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بال قدرے بے ترتیب الجھے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر نکاہت کے آثار تھے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شیبہ تھا۔ اس کی غداری کی خبر مملوک سلطنت میں ہر جانب عام تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان حدود سے نکلی کے راہ نجات کی کھوج میں وہ سلجوق سلطنت کی جانب چلا آیا تھا، مگر یہاں بھی ہر جانب منگول تھے۔ یوسف کی فرار ہونے کے بعد منگول اس کی جان لینے پر تلے تھے۔ وہ نہ ادھر کا رہا تھا نہ ادھر کا۔ عمر کو اس کی غداری قلم ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے والد نے سرعام بغاوت کی تھی۔ عمر کے تعلقات مملوک سلطنت سے لے کر سلجوق سلطنت تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ نہ ترکوں پر اعتبار کر سکتا تھا نہ عربوں پر۔ منگول تو ویسے ہی اس کے جان لینے کو تلے ہوئے تھے۔ ایک دم اس نے غصے سے زمین کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بابا، خدا تمہیں غارت کرے، تم نے خود کو بھی بیچا، مجھے بھی۔ تم کم از کم سپرد خاک تو ہوئے، میں تو کہیں کا نہ رہا۔ زمین کو پیٹتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے والد کو سنہرے خواب دکھائے گئے تھے، غداری کے عوض دمشق کا تخت، مگر بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے عمر کی مہم کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ نہ اسے خود کو چھات آیا نہ شیبہ کو۔ تم میرے دوست نہیں، بھائی ہو شیبہ۔ یوسف کی پرلطف آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اب وہ اپنے سر کو پچھتاوے کے طور پر درخت میں مارنے لگا۔ مجھے معاف کر دے یوسف۔ وہ ایک دم رونے لگا۔ تم سے دھوکہ میری بربادی ثابت ہوئی۔ جس روز دمشق کی تباہی ہوئی، اس روز شیبہ اپنے والد کی بغاوت و قتل کے بعد اپنے گھر میں ہی چھپ گیا تھا، مگر اس کے بابا کے ساتھیوں نے اسے کھوج نکالا اور باہر آ کر لڑنے کو کہا،
ورنہ وہ اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ پھر جیسے گھر سے باہر نکلا، سامنے بابا کریم کا گھر تھا۔ دروازے پر پریشان کھڑی زینب نے اسے پکارا، شیبہ بھائی۔ اس آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر زینب کو تکنے لگا۔ وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یوسف آ گیا شیبہ بھائی؟ نہیں تو وہ نہیں آیا۔ زینب انجان تھی، زینب ان کی غداری سے انجان تھی۔ وہ قدم قدم چلتا زینب کے قریب ہونے لگا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر وہ زینب کو قتل کر دے اور بابا کریم کے گھر میں چھپ جائے تو یقیناً کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ شیبہ کہاں ہے۔ وہ لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک منگول دمشق نہ پہنچ جائیں۔ لڑنا احمقانہ اقدام تھا۔ اس کے والد نے جلد بازی کر کے غلطی کی تھی، وہ یہ غلطی نہیں دہرائے گا۔ منگولوں کے آنے تک اسے چھپنا تھا۔ زینب، کیا میں پانی پی سکتا ہوں آپ کے گھر سے؟ شیبہ نے جانچتی آنکھوں سے سوچ سوچ کر الفاظ کہے۔ کیوں نہیں شیبہ بھائی، آپ رکے میں پانی لاتی ہوں۔ زینب نے مڑ کر گھر میں داخل ہوئی۔ اگلے ہی لمحے شیبہ بھی بابا کریم کے گھر میں داخل ہوا اور عجلت سے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ زینب سراہی سے پانی بھرنے جھکی تو شیبہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ شیبہ بھائی، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ زینب کے الفاظ لبوں میں رہ گئے جب اس نے شیبہ کو خنجر نکالتے دیکھا۔ شیبہ کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شیبہ قدم قدم اس کی جانب بڑھتا گیا۔ شیبہ بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شیبہ بھائی، ہوش کریں شیبہ بھائی، میں ہوں زینب، یوسف کی بیوی، آپ کے دوست کی بیوی ہوں میں۔ شیبہ بھائی۔ تحیر سے شروع ہوتا لہجہ منتوں میں تبدیل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سراہی کو دفاعی انداز میں آگے کر دیا، مگر شیبہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ شیبہ بھائی، میں حاملہ ہوں، مجھے بخش دیں۔ شیبہ بھائی، میرے پیٹ میں یوسف کا بچہ ہے، خدا کے لیے شیبہ بھائی۔ ایک لمحے کے لیے شیبہ کا ہوا میں بلند ہاتھ جس میں خنجر تھا تھم گیا۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ زینب، دروازہ کھولو بچے۔ بابا کریم کی آواز گونجی۔ بابا شیبہ۔ دستک سنتے ہی زینب چیخنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے شیبہ نے اس کی کوکھ میں خنجر گھونپ دیا۔ زینب منہ کھولے کرہانے لگی۔ زینب کی تکلیف دہ چیخیں سنتے بابا کریم دروازے کو زور زور سے دھکے دینے لگے۔ شیبہ ہڑبڑا کر بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ جیسے ہی دیوار پھیلانگنے کی کوشش میں شیبہ اوپر ہوا، بابا کریم دروازہ توڑتے اندر داخل ہوئے۔ شیبہ ہڑبڑاہٹ میں دیوار پھیلانگ نہ سکا اور گھر کے اندر ہی گر گیا۔ زینب زمین پہ گری ہوئی چیخ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد خون جمع ہونے لگا تھا۔ بابا کریم نے جیسے شیبہ کو دیکھا غصے سے اسے مخاطب ہوئے، خائن کے بیٹے خائن۔ اگلے ہی لمحے عجلت سے اپنی تلوار میان سے نکالی۔ وہ امی شیبہ کو مارنے کی غرض سے آگے بڑھے، مگر شیبہ نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ دونوں کافی دیر تک لڑتے رہے، مگر بابا کریم کا بوڑھا جسم شیبہ کے جوان جسم کے آگے نہ ٹک سکا۔ شیبہ جھک کر ان کی پنڈلیوں کے قریب لات مارتا۔ بابا کریم خود کو نہ سنبھال پائے اور زمین پہ گر گئے۔ ان کی تلواریں دور جا گری۔ شیبہ عجلت سے آگے بڑھا اور تلوار ہتھیا لی۔ زینب کنکھیوں سے کراتے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوکھ پر ہاتھ رکھے تکلیف میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے کو تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ بابا کریم نے اٹھنے کی صحیح میں جیسی ہی حرکت کی، شیبہ نے ان کے منہ پر لات ماری۔ ان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ شیبہ جھکا اور تلوار ان کے دل کے مقام پر اندر گھونپ دی۔ ایک ہی لمحے بابا کریم کی دنیا تاریک ہو گئی۔ شیبہ گہری سانسیں لیتے ہوئے ہنسا۔ وہ تھک چکا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر زینب کو دیکھا جس کی آوازیں اب تھم گئی تھیں۔ وہ قدم قدم بڑھتا اس کی جانب آیا۔ زینب نے بمشکل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شیبہ کا چہرہ دھندلا نظر آتا تھا۔ وہ وار کی غرض سے جھکا ہی تھا کہ باہر منادی ہونے لگی تھی کہ دمشق میں منگول آ چکے۔ خنجر وہیں پھینک کر وہ زینب کے قریب جھکا۔ اپنے بے غیرت شوہر سے کہنا وہ اپنے باپ کے لائق ہی نہیں، اگر بچ جاؤ تو۔ زینب کو وہیں تڑپتا چھوڑ کر وہ بابا کریم کے گھر سے نکل گیا۔ باہر ہر جانب افراتفری تھی، کوئی کسی کا پرسان خال نہ تھا۔ منگول معمول کے طرز کی تباہی پھیر رہے تھے۔ یک بارگی اپنے گریبان پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو وہ حال میں آیا۔ اس نے ہڑبڑا کر مڑ کے دیکھا تو وہاں 2 منگول سپاہی کھڑے تھے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر دوسری جانب سے ایک اور منگول برآمد ہوا۔ اس تیسرے منگول نے اس کا گریبان پکڑا اور اگلی لمحے خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر پھر سے گھونپ دیا۔ اسی طرح 2 مرتبہ مزید خنجر گھونپنے لگے۔ اس کے بعد کان میں سرگوشی کی، تم مسلمان قیدیوں کی مدد کرو گے، ہم سے جھوٹ بولو گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، احمق سمجھ رکھا ہے۔ اسی لمحے پہلے منگول سپاہی آگے بڑھا
اور آ کر شیبہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شیبہ کا سر نیچے زمین پر جا گرا۔ منگول سپاہی نے جھک کر اس کا سر اٹھایا اور اس سے رستے خون کو انگلی سے چکھا۔ اگر اس کا سر دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، کہتے ان تینوں نے کہکا لگایا اور شور و گل کرنے لگے۔ کئی برس پہلے دمشق کے بازار میں معمول کا رش تھا۔ بھات بھات کی بولیاں گونج رہی تھیں۔ کمسن یوسف نے جھک کر خود سے 3 سال چھوٹے بھائی عمر کو کچھ کہا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ یوسف نے پھر سے جھک کر کچھ کہا۔ عمر نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ عمر، تم ہمیشہ میری بات نہیں مانتے۔ اب کی بار یوسف نے بلند آواز میں خفگی سے کہا۔ 3 سالہ عمر منہ بسورے کھڑا رہا۔ یوسف نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر وہ دونوں بازار سے واپس لوٹنے لگے۔ اچانک کوئی آ کر یوسف سے ٹکرایا۔ یوسف خود کو نہ سنبھال پایا۔ یوسف اور عمر کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ یوسف زمین پر گرا۔ ایک 1.5 عمر شخص اس سے معذرت کرنے لگا، اس کے کپڑے صاف کرنے لگا۔ اس سب کے دوران یوسف دیکھ نہ پایا ایک پکی عمر کے شخص نے عمر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اچک لیا۔ عمر تاریک وادیوں میں اتر گیا۔ جب کچھ روشنی ہوئی تو وہ ایک نیم تاریک کمرے میں تھا۔ اسی وقت ایک پکی عمر کا شخص آیا اور پیالے میں کوئی چیز اس کی جانب بڑھائی۔ عمر پانی سمجھ کر پی گیا۔ اگلے ہی لمحے پھر سے ہر جانب تاریکی پھیل گئی۔ اب کی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک چٹیل میدان میں تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایک پکی عمر کے شخص نے اسے سوال کیا۔ پتہ نہیں۔ 3 سالہ عمر الجھا ہوا تھا۔ تم پھر سے بھول گئے؟ چلو کوئی بات نہیں، میں پھر دہراتا ہوں۔ اس شخص نے اس کا نام دہرایا اور پھر سے بولنے لگا۔ تمہارا کام ہے لوگوں سے پیسے مانگنا۔ اگر تم نہیں مانگو گے تو تمہیں مار پڑے گی۔ تمہاری دل صاف ہے، تم اچھے پیسے ملیں گے، اور تمہیں تو پتہ ہے پیسوں سے میٹھی چیزیں ملتی ہیں، ہے نا؟ عمر نے ناسمجھی سے بس اس کو تک رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ نمر، عمر نے لب وا کیے۔ تو جی ہماری ناولٹ جو ہے وہ یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، اور اینڈنگ میں ویسے مجھے لگا ہی تھا کہ یوسف بھی شہید ہو جائے گا، نہیں؟ اب یوسف اور زینب دونوں شہید ہو گئے، اور جو لاسٹ میں شیبہ کی غداری والا جو وہ سین کھلا ہے نا کہ اس نے کیسے زینب کو مارا، ایون دو شی ٹیل ہم کہ مجھے نہیں مارو شیبہ بھائی، وہ بہت زیادہ کرول تھا۔ دیٹ واز ایبسلیوٹ کریولٹی۔ مطلب شیبہ یہی ڈیزرو کرتا تھا، مطلب اس سے بھی برا ڈیزرو کرتا تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا اس سب کا، مگر وہ دونوں ہی شہید ہوئے۔ اور پھر ویسے غداری کر کے کیا ہی ملتا ہے انسان کو۔ خیر، لیٹ جسٹ ناٹ ڈسکس دس رائٹ ہیئر۔ تو ویسے آپ لوگ مجھے کامنٹس میں ضرور سے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ ناول، اور اپنے ریویوز، اپنی فیڈ بیک مجھے کامنٹس میں ضرور سے دیجیے گا، میں سب کی منتظر رہوں گی۔ اور جی بس مجھ سے جو بھی پڑھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو، کہیں پہ مس پروننسیشن ہوئی ہو، اور جی کہیں پہ آپ کو لگے کہ میں اپنا بیسٹ نہیں دے پائی، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ نو بڈی از پرفیکٹ، میں بھی نہیں ہوں، تو اسی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھا لگے گا کہ میں اپنی چیزوں کو امپروو کر پاؤں گی جو آپ کو ایسا لگے۔ تو بس اسی کے ساتھ میں آپ سے اب الوداع چاہتی ہوں، مگر آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ لوگ سب کے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سب کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو بہت سارے ناولس اور ملیں گے۔ اس کا لنک اور سب کے چینل کا انسٹا لنک اور میرے چینل کا انسٹا لنک میں سب کچھ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، اور جی اگر آپ کو سب کی ویب سائٹ کا لنک چاہیے ہو تو وہ بھی ڈسکرپشن میں مینشن ہے، اور آپ کو اس طرح کے بہت سارے ناولس ملیں گے سب کی ویب سائٹ سے، آپ چاہیں تو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اور آپ کو کوئی ریکویسٹ ہو تو آپ کامنٹ میں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جی اچھے سے آپ کو پتہ ہے کہ سب جو ہے وہ ایک پبلشنگ ویب سائٹ ہے، تو اگر آپ ایک نئے لکھاری ہیں، ایک نئے رائٹر ہیں، ورک کر رہے ہیں اپنے کسی پروجیکٹ پہ، یا پھر آپ کی کوئی جان پہچان میں کوئی ورک کر رہا ہے، تو اسے آپ سب کے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ کا ناول بھی سب پہ پبلش ہو سکتا ہے۔ یو کین ریچ آؤٹ ٹو سب بائی انسٹاگرام ہینڈل، یا پھر آپ جو ہے میل کر سکتے ہیں انہیں، یا پھر ان کی ویب سائٹ سے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ ایسے کر کے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں انہیں، لنک اگین ڈسکرپشن میں مینشن ہے ساری چیزوں کے۔ تو بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔